बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा और आप हमारा चैनल देख रहे हैं MTL टीवी। आज हम दुनिया भर से जिन गुफ्तगू करेंगे मौज़ूआत पर, उनमें यकीनन हुकूमत पर बढ़ता हुआ प्रेशर, खुसूसन हमारे मुक़्तदरा पर जो बढ़ रहा है प्रेशर, वो बहुत ही खतरनाक हद तक छू रहा है। उसके बाद आफ्ताब इकबाल जो हमारे बहुत मारूफ एंकर पर्सन है, गुज़िश्ता रोज वो दुबई एयरपोर्ट पर कुछ देर गायब रहे। आज शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास के बाद खिताब किया और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखने के बाद उसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और हाँ, आप बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें, उससे हमारी आवाज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। आज सबसे पहले कि आज हम बात करते हैं, हमारे वज़ीर आज़म ने आज काबीना का एक इजलास था और उसमें उसके बाद उन्होंने खिताब किया। पाकिस्तान को ये करना चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाना चाहिए, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहिए। वो तो वही रिवायती जुमले हैं। मैं सिर्फ उनका एक जुमला जिस पर उन्होंने कहा, तनकीद की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर और कहा कि वो अपने वसाइल को वफाकी हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अली अमीन का नाम। मेरा ख्याल ये है, इसका जवाब बहुत मुख्तसर सा यही है, औरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत। मियाँ साहब, आप खुद क्या कर रहे हैं? उन्होंने बंदे तो नहीं मारे, उन्होंने एहतजाज का जमहूरी हक इस्तेमाल किया। आपने तो 13 बंदे जो डिक्लेयर हो चुके हैं उन्हें भी मार दिया। आपने फरमाया कि बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरह ये बातचीत शुरू हुई है और पहले मरहले के बाद दूसरे मर्तबा जो मुलाकात 2 तारीख को होगी, तकरीबन 10 दिन का वक्फा है, इस तरह कभी हालात ठीक नहीं किए जाते। अगर किसी को चाहत हो यदि मसाइल को हल करना है तो वो दिन रात एक कर देता है। आप लोग दिन रात 10 करते हैं कि 10 दिनों में 15 दिनों में जाकर एक मुलाकात हो, उसमें उनसे हम मुतालबात लें, फिर उसके बाद जवाबात के लिए 15 दिन लें। इस तरह हालात ठीक नहीं होंगे। आप टाइम गेन करना चाहते हैं, यकीनन 20 जनवरी के बाद हालात वैसे नहीं होंगे जैसे इस वक्त है, क्योंकि रिचर्ड ग्रेनल जिस तरह आपको और आपकी हुकूमत को और आपके हवारियों को और आपके सरपरस्तों को पह गया है, पंजाबी में भी और सराइकी में भी पह जाना एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो पह गया। उसने एक ऐसी इमेज कायम कर दी, फिजा कायम कर दी, जिससे अब अंदाजा हो रहा है कि आप सिर्फ डिफेंसिव नहीं होंगे बल्कि पसपा भी हो जाएंगे। यहां मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि रिचर्ड ग्रेनल के जो कुल फॉलोअर्स हैं वो 1.5 मिलियन है, यानी 15 लाख के करीब, जबकि उनका जियो वाला जो ट्वीट है वो अब तक 12 मिलियन लोग देख चुके हैं। यानी उनके कुल ट्विटर लोगों से, जो उनके फॉलोअर्स हैं ट्वीट एक्स पर, उनसे 8 गुना ज्यादा लोग देख चुके हैं। ये सिर्फ एक सोचने के लिए बहुत अहम है आपके लिए कि आप सोचें कि रिचर्ड ग्रेनल की ये पॉपुलैरिटी या उसके ट्वीट्स को ये पजीराई इसकी वजह से मिली, फ्री इमरान खान। अमेरिका ने भी अब तो अपना नुक्ता नजर दे दिया और एक एक्स पे पैगाम आ गया मैथ्यू मिलर साहब का कि उनको तशवीश है पाकिस्तान में फौजी अदालतों की जो सजा दी है जानिब से,
عام لوگوں کو، سویلینز کو، اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ دیر آیت درست آیت، لیکن بہرحال ایک میسج ہے جو اب بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے بھی آ گیا۔ وہ بائیڈن انتظامیہ جو دامے درمے قدمے سوہنے آپ کے ساتھ تھی، اب وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ تو ٹرمپ انتظامیہ کیا کرے گی؟ ٹرمپ انتظامیہ کہاں سے شروع کرے گی اپنا کام؟ اب ایک تو یہ آ گیا، لیکن جیسے ہی میتھیو ملر کا ٹویٹ آیا تو اس کے بعد ایکس پر ہی اسے ری ٹویٹ کیا گیا رچرڈ کرنل کی طرف سے، کہ انہوں نے کہا جی آپ نے دیر کر دی، اور یہ جو پیغام ہے آپ کا تشویش کا، یہ بہت کمزور ہے، آپ کو کچھ جلدی کرنی چاہیے تھی، لیٹ بھی بہت ہو گیا، یہ مناسب بھی نہیں ہے، کمزور ہے، ویک ہے، آپ کو صرف اتنا کہنا چاہیے فری عمران خان۔ اب بات نکلتی چلی جا رہی ہے، امریکہ، اقوام متحدہ نے فوجی عدالتوں کی سزائیں دیے جانے پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے، یورپی یونین اور اب برطانیہ، کیونکہ برطانیہ میں بھی یہی صورتحال ہے کہ برطانیہ کی اب پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اب انہیں بریفنگ دی جائے گی پاکستان میں انسانی حقوق کے بارے میں۔ ویسے بھی برطانوی حکومت کو ہماری حکومت جو ہے یا ہمارے طاقتور حلقے یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ عمران خان پر فوجی عدالتوں میں سزا نہیں دی جائے گی۔ اس وقت جو فوجی عدالتیں ہیں وہ کیا ٹیسٹ کیس کے طور پر استعمال کی گئی، دنیا کا ریئیکشن، رد عمل دیکھنے کے لیے، شاید انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تھوڑا سا خاموشی ہوئی تو کچھ اور کر دیں گے۔ ہمارے اعلی کار ہماری سپریم کورٹ ہے، اور وہ اپنے عوام کو انصاف دینے کے بجائے انہیں ان لوگوں کے حوالے کر رہی ہے جنہیں کم از کم قانون کا کوئی تجربہ نہیں ہے، نہ ان کی تربیت ہے، نہ ان کے ریفریشر کورسز ہیں، اور یہ بگڑتی ہوئی چلی جائے گی بات۔ لیکن بہرحال ایک سفر ہے حقیقی آزادی کا، جس پر ہمارے حکمران اس کو روک رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس کی جانب چلی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ایک اور خبر دبئی سے آئی ہے، دبئی سے ہی یو اے ای سے، متحدہ عرب امارات سے، کہ جی آفتاب اقبال جو بہت معروف اینکر ہیں وہ انگلینڈ سے آئے تو انہیں دبئی ایئرپورٹ پر روک لیا گیا، ان کی بیگم کو جانے دیا گیا، بہرحال وہ 18 گھنٹے لاپتہ رہے اور اس کے بعد وہ بازیاب ہو گئے۔ کیا ہوا، کیوں ہوا؟ لیکن بہرحال اگر یہ حالات اس طرح ہو گئے ہیں کہ اب لوگ ہمارے پاکستانی دوسرے ملکوں میں بھی محفوظ نہیں، وہ تو خیر پہلے بھی نہیں تھے، جس طرح ایک کیس ہوا اور کینیا میں قتل ہوا، اور ابھی تک ہم اس قتل کے اثرات سے باہر نہیں آ سکے، ایف آئی آر نہیں کاٹی جا سکی، بوڑھی ماں ابھی تک ان کی موجود ہے اور وہ اپنی ایف آئی آر درج کرانے میں ناکام ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں کہ پارا چنار جو ہے وہ آج بھی دہک رہا ہے۔ پارا چنار سے ہمارے نمائندے کی ایک رپورٹ ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ پارا چنار ضلع کرم میں دہشت گردوں نے توری قبیلے کے 2 مسافر جوانوں کو کل رات بے دردی سے قتل کر کے لاشوں کی بے حرمتی کی، جس سے عوام میں ایک بار پھر غصے اور نفرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اپر کرم سے تعلق رکھنے والے دو جوان چند سال سے باہر ملک میں بیرون ملک مزدوری کرنے کے بعد لوور کرم کے سہولت کاروں کے توسط سے تل پارا چنار جا رہے تھے کہ راستے میں دہشت گردوں نے بے دردی سے قتل کر دیا انہیں، اور مسخ شدہ لاشوں کی فوٹو بھی سوشل میڈیا پر دکھا دی۔ مطلب یہ کہ نہ صرف انہیں قتل کیا، ان کے لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، تصویریں لے کر وہ سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دی گئی۔ اس واقعے سے لوگوں میں غیر محفوظ ہونے کے احساس نے دوبارہ جنم لے لیا کہ اگر ہماری شاہراہوں پر دہشت گردوں کا اس طرح راج ہے تو پھر عوام اپنی حفاظت کے لیے
اسلحہ رکھنے کی حق بجانب ہے۔ پارلیمنٹیرینز اور عمائدین نے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی ذمہ دار مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اس وقت جو ہمارے کچھ علاقے کے دوست ہیں وہ غزہ اور فلسطین سے تشبیہ دے رہے ہیں پارا چنار کو۔ وہاں جو حالات ہیں، حکومت کسی قسم کی سنگینی کو سنجیدگی سے نہیں لے، خصوصاً ہماری وفاقی حکومت جو امن و امان کی ذمہ دار ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم نے یہی کہا، ایک تو اسلام آباد آ جاتے ہیں اور دوسرا اہم نقطہ ان کا یہ تھا کہ وہ امن و امان کے لیے کام نہیں کر رہے۔ امن و امان کے لیے کام تو آپ نے کرنا ہے، وفاقی حکومت نے کرنا ہے، آپ کے اداروں نے کرنا ہے۔ انہوں نے تو چیف سیکریٹری اپنی مرضی کا مانگا نہیں دیا، آئی جی مانگا نہیں دیا، آپ کا آئی جی ہے، آپ کا چیف سیکریٹری ہے، سارے اختیارات آپ نے اپنے اختیار میں رکھے ہوئے۔ یعنی جہاں کنٹرول کرنا ہو، قابو کرنا ہو اور لوگوں کو تکلیف میں رکھنا ہو، وہاں تو آپ آگے ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی ذمہ داری آئے تو وہاں سے آپ بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے حکمران طاقتور حلقے اس وقت کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، جس کا نقصان پاکستان کو ہے اور عام پاکستانی کو۔ بلوچستان میں بھی یہی حالات ہے۔ جس طرح کی جنگ چل رہی ہے، بلوچ اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے وسائل کا حق چاہتے ہیں۔ اگر انہیں ان کے وسائل پر اختیار دے دیا جائے تو یقیناً یہ بہت بہتر ہوگا، ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اطلاع تو یہ ہے کہ ہم ریکارڈک کے جو حکومت بلوچستان کے 25% حصہ ہے، اسے بھی ہم کم کر کے 5% کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یعنی اپنے 15% حصے ہم بیچ دیں بیرون ملک، سعودی حکومت کو دے دیں، یو اے ای کو دے دیں، فلاں کو دے دیں، فلاں کو دے دیں، اور جو بلوچستان کے 25% ہیں ان میں سے بھی 20% چھین لیں ان سے، اور اس کے بعد ہم کہیں گے تم 5% پہ گزارا۔ پہلے بھی ہماری گوادر پورٹ پر جو حکومت بلوچستان کا حصہ ہے وہ 3% ہے۔ 97% گوادر پورٹ کا جو منافع ہے وہ حکومت چین کا ہے۔ اب حکومت چین کو دے دے وہ گوادر، 97% ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ بلوچستان کی حکومت کو، بلوچستان کے عوام کو 3% نہ دیں، وہ 5% دے دیں، 10% کر دیں، لیکن وہاں سے کاروبار تو شروع ہو۔ لیکن ہم ہیں کہ سوچ ہی نہیں رہے۔ دوسری طرف آج ایک بیان جو آیا ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے ہمارے سابق وزیر اعظم شاہ خاقان عباسی نے یہ کہا کہ پاکستان کو صوبوں کی ضرورت ہے۔ اس پر ہم پوری 10 دن کا ایک پوری سیریز کر چکے ہیں کہ پاکستان میں 4 نہیں 10 صوبوں کی ضرورت ہے۔ بلوچستان میں بلوچستان ہونا چاہیے، بلوچوں کا صوبہ ہونا چاہیے، جنوبی پشتونستان ہونا چاہیے، پنجاب کے 3 صوبے ہونے چاہیے، سندھ میں 2 صوبے یا 3 صوبے بننے چاہیے، کے پی کے میں 2 صوبے بننے چاہیے، تاکہ اختیارات جو ہیں وہ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ نظامی حکومت بے شک تبدیل کر دیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں، نظامی حکومت تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ جو جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے، یہ انتقام جمہوریت میں آپ عوام سے ہی لیتے ہیں، مرتے عوام ہی ہیں، عام آدمی ہی مرتا ہے، اور فائدہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو با اختیار ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسے کھانے والے، لینے والے، زکوٰۃ کے سالانہ لینے والے جب سیاست میں جاتے ہیں تو اربوں پتی ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ زکوٰۃ کا حقدار کس طرح اتنی جلدی ارب پتی بن سکتا ہے۔ ہم لوگ تو سرکاری ملازم بھی اگر دیکھیں، عام تاجر بھی دیکھیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال یہی وقت ہے ہمارا کہ ہم پاکستان کے حقیقی مسائل کی طرف توجہ دیں۔ ہماری تو ساری توجہ صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے پر لگی۔ اگر یہی رہا تو کچلا جائے گا پاکستان کا عام آدمی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔